अच्छे अच्छे उन्होंने नेमतें हासिल कर ली। अब अगर वो दोबारा बागी हो जाए, लौट जाए, गुनहगार बन जाए, यीशु मसीह को छोड़ दें, तो दरअसल वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह को दोबारा एलानिया मसलूब करते हैं, जलील करते हैं। सो खुदा न करे कि कोई ईमानदार कभी भी वापस जाए और हम में से कोई भी यहूदा इस्करियोती या सरदार कहूँ या पेंतुस पिलातुस या सिपाहियों जैसा कोई किरदार अदा करे। सो इन सारी बातों को देखकर यीशु मसीह ने पहली जो बात सलीब पर कही थी वो ये थी, ए बाप इनको माफ कर। मेरे साथ रहिए, बोलिए क्या पहली बात थी? ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये पीछे बात थी, गहरी डीपली बात थी। यीशु महज एक बात नहीं खा रहे थे, वो सचमुच जानते थे कि इनको कुछ भी नहीं पता। सो एक ईमानदार, एक खुदा का बंदा अगर वो किसी परेशानी में, किसी आजमाइश में शिकार हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? याकूब कहता है अगर किसी बहन भाई को गुनाह में देखो तो उसे क्या करो? झपट कर आग से निकाल लो। ये वही बात है जो यीशु मसीह ने कहा था कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इन्होंने क्या किया? यहूदा ने क्या किया? क्योंकि वो इस बात को नहीं जानता था। सरदार कायनों ने क्या किया? क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानते थे। गवर्नर पिलातुस ने क्या किया? क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता था। यहूदियों ने, फकीयों, फरीसियों ने, इस्राएलियों ने क्या किया? क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानते थे। और रोम ने, कैसर ने या उसकी हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। सो एक ईमानदार के लिए आज का दिन ही है। ये जो पहला लफ्ज़ यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कही थी, ये एक लफ्ज़ नहीं है कि आज हम गुड फ्राइडे में बैठे और आज हमें याद ताज़ा करनी कि ओ वाह वाह यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए और वो बोलने नहीं। आज हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हर रोज़ सलीब चढ़ें, हर रोज़ सलीब को उठाएं और अपने दुख देने वालों को, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, अपने दुश्मनों से अपने बराबर मोहब्बत रखें और यीशु मसीह की तरह हम ये कहने वाले हों कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो ऐसा नहीं करते, जिनको पता है वो ऐसा नहीं करते। दरअसल ऐसा वही करता है जिसको इस बात का इल्म नहीं है। सो ये है पहला कलमा, ये है पहली बात कि हम मुआफ़ी को क्या समझते हैं। क्या हम वह सिर्फ ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने मुआफ़ कर दिया, बात बोली थी। यीशु मसीह ने सच में दर हकीकत क्या कर दिया? उनको मुआफ़ कर दिया उस दुख की हालत में, उस तकलीफ़ में। और आज जब हम बदनी तौर पर दुख और तकलीफ़ उठाते हैं तो हमें भी ये कहना है कि ए बाप इनको मुआफ़ कर दे। दरअसल गुड फ्राइडे ये है कि हम भी अच्छे तरीके से फ्राई किए जाएं, हम भी अच्छे तरीके से भूने जाएं, हम भी अच्छे तरीके से उन सारी बातों को महसूस कर सके। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि गो हमारी ज़ाहिरी सूरत जो है ज़ायल होती, फ्राई होती जाती, भुनती जाती है, दुख में, तकलीफ़ों में है, ऐसी हालत है, कर्ब की सी हालत है। लेकिन हमारी बातनी अंदर से सूरत क्या होती है? रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर गुड फ्राइडे नहीं तो फिर सरफराजी भी नहीं, फिर जी उठना भी नहीं, फिर दाहिनी तरफ मकाम भी नहीं है। सो खुदा के लोगों, ईमानदार मुकद्दसों, अगर आज हम भी अपने आप को ईमान से यीशु के साथ मसलूब, जैसे मैंने लास्ट मैसेज में कहा था कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा नहीं रहा। अगर हम मसीह के साथ मसलूब हैं तो फिर हमें इस बदले में क्या कहने की ज़रूरत है? ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अपने दोस्तों के लिए बोलिए, अपने बहन भाइयों के लिए बोलिए, अपने पड़ोसियों के लिए बोलिए, अपनी कौम के लोगों के लिए बोलिए, अपने गैर अक़वाम के लोगों के लिए, वो जो खुदा को नहीं जानते, अपनी हुकूमतों के बारे में बोलिए, अपने इख्तियार वालों के लिए बोलिए कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और जब वो जानेंगे तो फिर वो उस निजात देंदा हकीकी खुदा को देखेंगे। और देखेंगे कैसे? यीशु मसीह कह रहा, तो वो तुम्हारे
تمجید کریں گے. سو ہم دکھائیں گے. اس نے کہا فلپس نے یسوع سے کہا کہ یونانی لوگ ہیں وہ تو ہمیں باپ کو دکھا. یا فلپس نے یسوع سے کہا کہ تو ہمیں باپ کو دکھا. اس نے کہا کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. سو خدا کے لوگوں ایمانداروں، جب ہم معاف کرتے، جب ہم تحمل کرتے، جب ہم برداشت کرتے، جب ہم روح کے پھلوں کو لیے چلتے ہیں، تو جس نے ہمیں دیکھا اس نے دراصل کس کو دیکھا؟ ہمارے آپ کا استاد کو دیکھا. اس نے ہمارے آسمانی باپ کو دیکھا. اس نے زندہ کلام کو دیکھا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم کہیں باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. اور سچ وہ بات ہے کہ وہ شخص نہیں جان رہا ہوتا اس وقت جو وہ کر رہا ہوتا ہے. باقی نجات کا باقی سارا کام جو ہے وہ خدا کا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ باپ ان کو کیا کر، معاف کر. یسوع نے سلیب پر دوسری دفعہ اپنی زبان مبارک سے ایک اور بات کہی، اور لوکا کی انجیل 23ویں باب 39 سے 43 آیت میں لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ جب سلیب کے نیچے اس نے اپنے شاگرد کو جس سے محبت کرتا تھا، یعنی یوحنا کے بارے میں، اور اپنی ماں کو کھڑے دیکھا، تو اس نے کہا کہ دیکھ اے عورت، دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے. اور اس نے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے. اور وہاں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ آئیے میرے ساتھ نکالیے، تھوڑی سی نجات کا کلمہ ہے. لوکا کی انجیل 23ویں باب میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے ذرا. لوکا کی انجیل 23واں باب، کوئی بھی جس کو حوالہ ملتا پڑھ لیں ذرا. 23واں باب اس کی 39 سے 43 آیت. یہاں لکھا ہے پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ ڈاکو کو. ڈاکو کو کہا جا رہا ہے. ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے، بے زانی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ کیوں یسوع مسیح نے اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے اچھا اقرار کیا. رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، نان سینس بات ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی بڑی قدرت ہے. سو جو انجیل کے پیغام کو، جو سلیب کے پیغام کو، جو نجات کو بڑی قدرت سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے، تو پھر یسوع ان سے کیا کہتا ہے؟ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ. اب فزیکلی طور پہ جب اس کی تفسیر ماہرین کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح اسی رات جب اس نے جان دی تو وہ اس قیدی کو بھی ساتھ لے گیا فردوس میں، یہ اس وقت کی بات تھی. لیکن آج اگر یہ بات بولی جائے، آج ایک گنہگار کو یسوع مسیح کیسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ؟ ایک گنہگار کے توبہ کرنے کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، فردوس میں خوشی منائی جاتی ہے. سو جب ایک گنہگار شخص نجات پاتا ہے تو وہ اسی دن دراصل بادشاہی کا وارث ہو جاتا ہے، وہ اسی دن فردوس میں چلا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں سیکھتے سیکھتے اس بات کو ٹائم لگتا ہے کہ یہ بدن ایمان سے ہے، حقیقت میں ہم بادشاہی میں ہی ہیں. ہم حقیقت میں کہاں ہیں جی؟ ہم بادشاہی میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ کے ساتھ فردوس میں ہیں، اس لیے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی
بادشاہ ہے. سو آج یسوع مسیح ہم سے کہہ رہا ہے, ایک ایماندار سے کہہ رہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہے. کہاں؟ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ تیری بادشاہی کب اور کہاں آئے گی؟ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میری بادشاہی یہ نہیں کہ وہاں ہوگی یہاں ہوگی, بلکہ میری بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے, تمہارے بیچ میں ہے. سو ایک ایماندار خدا کا بندہ, خدا کی بیٹی, خدا کا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ بادشاہی میں ہے, جائے گا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بادشاہی میں ہے, اس کے ساتھ فردوس میں ہے, کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ, اپنا منجی خدا مان لیا. تیسری دفعہ صلیب پر یسوع مسیح نے ایک اور اپنی زبان مبارک سے بات کی, اور یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 25 سے لے کے 27ویں آیت میں لکھا ہے, جو بات غلطی سے پہلے بتائی, اور وہ یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا جو شاگرد یوحنا وہ صلیب کے نیچے کھڑا ہے اور اس کی ماں بھی کھڑی ہے, تو اس نے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے, اور اس سے یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور پھر وہاں لکھا ہے کہ وہ شاگرد اسی وقت سے اسے اپنے گھر لے گیا. اس کو ہم محبت کا کلمہ کہتے ہیں. اس کو کون سا کلمہ کہتے ہیں؟ محبت کا کلمہ. اور عام تفسیر کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس نے مرتے وقت بھی یسوع مسیح نے اپنی ماں سے محبت کی. اور یہ صرف ماں کی بات نہیں ہے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, اگر ہم آخری ابواب پڑھتے ہیں 14-15واں باب پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ وہ ان سے آخر تک محبت کرتا رہا جیسا شروع میں اس نے کی, اور پھر اس کے لیے دعا کی, اور پھر ان کے لیے نیک تمنا خواہشات اپنے شاگردوں کے لیے کی, ان کو بتایا سمجھایا. تو یہ صرف یہاں پہ یوحنا سے محبت کی بات نہیں ہے, یہ صرف مقدسہ مریم سے محبت کی بات نہیں ہے, بلکہ اس نے ہر شخص سے محبت کی, اور اس نے اپنی جان بندیروں کے بدلے فدیہ میں دے دی, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یہ محبت صرف یہ بات ہے, آج ہم اس بات کو یاد کرتے رہے کہ چونکہ وہ ذمہ داری کر رہا ہے, ذمہ داری نبھا رہا, اپنی ماں کی ذمہ داری نبھا رہا, اپنے شاگرد کی ذمہ داری نبھا رہا, یہ تو آج ایک ایماندار مقدس خدا کا فرزند جو ہے وہ کس طور سے ذمہ داری نبھا رہا ہے, وہ کس طور سے محبت جتا رہا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم گڈ فرائیڈے والے دن جائیں اور ساتوں صلیب کلمات سنیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس دن جو سب سے لمبی پریئر ہماری کہی جاتی ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے اور اس کو, اور گھر پہ جا کے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت نہ کریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس پوری عبادت کو تو بڑی عقیدت سے منائیں لیکن اپنے بھائی سے دشمنی رکھے, اسے محبت نہ کریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم عبادت تو کریں, اس بات کا چرچا تو کریں کہ آج ہماری خاص عبادت ہے, اور ہم اپنے پڑوسی سے عداوت رکھیں؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اچھے طریقے سے فرائی نہیں ہوئے, پھر ہمیں اچھے طریقے سے فرائی ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ گڈ فرائیڈے ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ گڈ فرائیڈے ہو جائے. سو ایماندار جب تک اچھے طریقے سے فرائی نہیں ہوگا, صلیب کے اس منظر کو, صلیب کی اس حقیقت کو اپنی زندگی میں تسلیم نہیں کرے گا, وہ محبت بھی نہیں کر پائے گا. تو یسوع مسیح نے محبت جتائی, اپنی ماں سے محبت, اپنے شاگردوں سے محبت, ان سب سے جن کو اس نے پہلے کہا کہ باپ ان کو معاف کر. تو دراصل یہ محبت ہی کا نتیجہ تھا. اگر محبت نہیں تو پھر معافی بھی نہیں ہے, اس لیے معافی سے پہلے محبت کی جاتی ہے. اگر دشمن سے محبت ہی نہیں تو پھر اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا. سو محبت جو ہے اول, اور پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ تینوں چیزیں دائمی ہیں, ان میں تینوں چیزوں میں وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان اور امید اور محبت, پر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. سو ضروری نہیں کہ آج کا دن یہ صرف اس بات کی یاد ہو کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے تیسری دفعہ یہ بات کہی, بلکہ آج ایک ایماندار کو محبت جتانے کی ضرورت ہے, اور ہر شخص کو معاف کرنا, برداشت کرنا, اور ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر, ان سے محبت کرے. اور یسوع کی طرح اس بات کا بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے ایک ایماندار کو کہ وہ دوسرے بہن بھائی کو جب دیکھے گناہ میں تو اسے کہے کہ تو میں تجھے ایسے لیڈر سے, ایسے آقا سے مناتا ہوں جس کے ساتھ آج ہی تو کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا, کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ
فردوس میں ہوں. سو یہ ایک ایماندار کی ڈیوٹی ہے. سو محبت جو ہے ضروری ہے کیونکہ یہ پہلو ہے. آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں, کتنی تعلیمات ہیں, لیکن محبت وہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے بھائی سے تو شاید محبت کر لے, وہ اپنے ماں باپ سے تو شاید محبت کر لے, لیکن وہ اپنے دشمن سے محبت نہیں کر سکتے. آج دیکھ مسیح ایماندار, خدا کا بندہ, خدا کی بیٹی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. دوسروں کے لیے خدا کے لوگوں نے اپنے عبادت خانے دیے ہوئے ہیں. آئیے ہمارے عبادت خانوں میں اپنی عبادت کیجئے. یہ محبت ہے, یہ دشمنوں کو معاف کرنا ہے, یہ ان کو فردوس تک لانا ہے, یہ ان کو یسوع مسیح کا محبت کا پیغام سنانا ہے کہ ہمارا خدا محبت ہے, جو دوسروں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. اور ایک مسیحی ایماندار بھی دوسروں کی خاطر جان دینے کے لیے وفادار رہنے کی ضرورت ہے. سو چوتھا کلمہ جو ہے مرکز کی انجیل 15 باب میں 33 اور 34 آیت میں لکھا ہے, کفارہ کا کلمہ سے ہم کہتے ہیں. یسوع مسیح انتہائی کرب دکھ کی حالت میں اس نے یہ بات کہی اور اس نے کہا الوہی الوہی لما شبقتنی. ایک اور انجیل میں لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی. اور چونکہ یسوع مسیح کی جو مادری زبان تھی وہ ارامی زبان تھی, سامی جسے کہا ارامی زبان تھی, سو اس وقت وہ اپنی زبان میں یہ بات کر, اپنی مادری اپنی مدر لینگویج میں یہ بات کر رہا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی, اور جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیا اس وقت خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا؟ اکثر بات ہم اس بات کی ڈیفینیشن اس طریقے سے کرتے ہیں, میں اس کو غلط نہیں کہتا, لیکن کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اوپر چونکہ گناہ لدے ہوئے تھے, اس وقت گناہ اس کے اوپر لدے ہوئے تھے, دنیا کی بدکاری اس پر لدی ہوئی تھی, اس لیے خدا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ موڑ لیا. کیا اگر یہ بات ہے تو انسان تو بڑی دیر سے آدم سے لے کر گناہوں میں لتا پتا ہے, اس کے باوجود بھی خدا اس سے بات بھی کر رہا ہے. خدا اپنا شریعت گنہگار انسان کو دے رہا, خدا اپنے قوانین گنہگار انسان کو دے رہا, خدا ان لوگوں ان نبیوں سے بات کر رہا جو خدا کے نزدیک اتنے پاک نہیں ہیں جیسا خدا پاک ہے. تو اس وقت کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی, ایلی ایلی لما شبقتنی, کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یسوع خدا نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اگر اسے چھوڑ دیا تھا تو پھر خدا باپ خدا بیٹا کیسے ہے؟ خدا باپ خدا بیٹا خدا روح القدس تینوں ہی ایک ہیں. خدا نے کبھی بھی یسوع مسیح کو نہیں, انسانی ذات الوہی ذات سے کبھی بھی دور یا جدا نہیں ہوئی. سو یسوع مسیح یہاں اپنی لینگویج میں کہہ رہا تھا, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یسوع تو اپنی زبان, بات کرتا ہم کلام سناتے اپنی پنجابی زبان میں کوئی لفظ بول دیتے ہیں, ہم انگلش میں بہت سارا ورڈ بول دیتے ہیں, تو یسوع اپنی عام روٹین کے مطابق اس نے اپنی لینگویج میں رامی زبان میں یہ کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. دراصل داؤد کا ایک حوالہ ہے, اس میں یہ بات کرتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب داؤد مصیبت میں, جب وہ دکھ میں, جب وہ پریشانی میں, جب وہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, تو اس کے اندر سے ایک چیخ ایک پکار نکلی جسمانی طور پر, اور وہ یہ تھی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یسوع مسیح تو کلام کو جانتے تھے, وہ کلام کو پڑھتے تھے, وہ کلام کا ورد کرتے تھے, وہ کلام کو ٹیچ کرتے تھے, وہ شریعت سے واقف تھے, وہ پرانے عہد نامے سے واقف تھے, اور اس نے تو وہی کیا جو سالوں پہلے ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایک ایماندار روح میں چلنا سیکھ لیتا ہے, ایک ایماندار مقدس جو ہے مسیح میں مضبوط ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کبھی ایسا لگتا کہ جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. یہ کیا مصیبت ہے,
یہ کیوں سی اتنی دکھ اتنی تکلیف ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ خدا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ نئے ڈرامے میں لکھا ہے ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، اور موسیٰ سے اس نے کہا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ سو خدا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری فیلنگز بدن میں ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم دکھ میں ان سارے مراحل میں سے گزر رہے تھے، جب صلیبی ان ساری صورتحال میں سے گزر رہے تھے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، کہاں گیا خدا؟ ایسا دکھ، ایسی تکلیف کیوں آ گئی مجھ پر؟ حالانکہ خدا نہیں چھوڑ رہا ہوتا، بلکہ ہم اس پروسیس میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم سیکھ لیں۔ لکھا ہے، میں نے لاسٹ میسج میں کہا تھا کہ جسے وہ بیٹا بنا لیتا اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، کوڑے بھی لگاتا ہے، کس کو؟ بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ سو یسوع مسیح نے ایک فزیکلی بدن میں یہ ساری بات محسوس کرتے ہوئے یہ عام بات کہی تھی کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اتنا دکھ، اتنی اذیت، اتنا دکھ، اتنی پریشانی، شدید گرمی، صلیبی، ہاتھوں میں کیل ٹھوکے ہوئے، پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے، بدن سارا چھلنی ہے۔ تو پھر فیلنگ یہ آئی ہے کہ اب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ایسے اعلان کر رہا، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ 2-3 دفعہ اس نے کہا۔ پھر اس نے اس کے بارے میں کہتا میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ دراصل دولہا یہ ہے، اس کی دلہن میں تو صرف دوست، ان سب باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود جب وہ قید میں تھا تو وہ ڈس ہارٹ ہو گیا بدنی طور پر۔ یعنی یہ وہ بندہ ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ یہ خدا کا برا، یہ نجات دندہ، یہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ بدنی طور پر اکثر ایک ایماندار خدا کے بیٹے بیٹی کے ساتھ یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا، اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورتحال کسی بھی ایماندار خدا کے بندے، خدا کی بندی، بیٹی بیٹے کی ہو سکتی ہے کہ وہ دعا گو ہو، وہ روزے رکھنے والا ہو، وہ کلام کو پڑھنے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، تو وہ اس طرح کی سچویشن میں کہہ دے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے پہلے، یہ بات کہنے سے پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا یہاں پہ آ کر اس کو یہ بھول گیا کہ میں تو ایک ڈاکو کو یہ بول رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس ہے، اور اگر خدا نے مجھے چھوڑ دیا تو میں خود کیسے جاؤں گا فردوس میں، اور پھر دوسروں کو کیسے فردوس میں لے جاؤں گا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دراصل اس نے فزیکلی دکھ تکلیف میں اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سو پانچواں، ہم 5ویں اسٹیپ پہ آ گئے۔ 5واں کلمہ ہے جی کاملیت کا، پرفیکشن کا، اور اس میں یہ لکھا، میرے ساتھ نکالیے ذرا، ایک حوالہ پڑھیے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت ایک ہے، پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات لکھی ہے کہ جب یسوع مسیح نے سب جان لیا، اسے یہ بات کا پتہ چل گیا کہ نوشتہ پورا ہوا۔ یہ کون سا نوشتہ پورا؟ یہ کون سی پروفیسی پوری ہوئی؟ یہ کون سی پیشین گوئی پوری ہوئی؟ یہ کون سی بات تھی جسے پوری ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ فزیکلی بات تھی۔ بعض دفعہ ہم اس کی تفسیر اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو روحوں کی پیاس تھی۔ کون سی روحوں کی پیاس تھی؟ اس کو پتا تھا کہ جب میں کفارہ کمپلیٹ کر لوں گا تو بہت ساری زندگیاں میرے پاس آئیں گی۔ جو کام میں نے کر دیا اس کے بعد
دنیا کے اندر ایک نجات دہندہ کا نام لیا جائے گا اور وہ میں ہی ہوں. دنیا میں ایک مسیحا جسے کہا جائے گا اور یہ حرف عام میں ایک ٹائٹل ایک ڈائلاگ بن جائے گا. آج ہم ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسیحا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا. آج ہم کسی لیڈر کو جو ہمیں دکھ تکلیف میں ہماری سپورٹ کرتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مسیحا ہے. دراصل یہ لفظ مسیحا سے ہی ریلیٹ ہے، یہ مسیح سے ہی آیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ مسیح نے کیا. اور وہ مسیحا ہے نہ صرف مسیحوں کا بلکہ پوری دنیا کا. خدا نے دنیا سے، خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی اسے بادشاہ منجی مانے، جو کوئی بھی اس بات کا اقرار کرے، جو بھی معافی کی تعلیم دے، جو بھی محبت کی تعلیم دے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں. سچی بات میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات سے شخص کو پکڑا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اسے ذلیل کیا گیا. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس کو ڈنر کرایا ہوگا. آخری فسح کے بعد سے اب تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. اس نے کہا یہ کھانا اپنے دکھ سہنے سے پہلے میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. اب یہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک بادشاہی نہ آ جائے، جب تک بادشاہی میں نیا نہ پیوں. سو نہ پانی نہ کھانا، اور پھر اگلی صبح رات سے اس کو کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا، تھوکا جا رہا، اس کو مارا جا رہا، اس کے تماچے مارے جا رہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا. پھر صبح ہی اگلی صبح ہی 10 بجے تقریباً ٹائم کے مطابق اس کو سلیپ پر، تپتی دھوپ میں اس کو سلیپ پر چڑھا دیا گیا. تو ایک واجبی سی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. دراصل یہ فزیکلی ایک بات تھی، پیاس لگی تھی اس کو. اور لکھا ہے کسی نے سرکہ سے بھگویا ہوا اسپنج جو ہے اس کو کیا کیا؟ اس کے منہ کے ساتھ، کیونکہ وہ سلیب پر تھا اور نیچے سے کسی نے اس کو اس کے منہ کے ساتھ لگایا کہ اس کو، اور وہ اس ایک قسم کی گھٹیا قسم کی شراب ہوتی تھی، اور وہ وہاں رومی سپاہیوں کو اس لیے پلائی جاتی تھی کیونکہ یہ اس طرح کی ڈیوٹی کرنا، اس طرح کے شخص کو سلیب پر اس کے ڈیوٹی کرنا انتہائی کربناک تھا کہ رومی فوجی جو سپاہی تھے وہ کئی دن بیمار ہو جاتے تھے. کہ اس طرح کی کربناک شخصیت، اس کو لٹکایا، اس کا خون نکل رہا، اس کو کیل ٹھوکے گئے، اس کی حالت بری کی کہ اس کا بدن پھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. تو اس طرح کی ڈیوٹی کرنا انتہائی کربناک تھا. اور پھر ان سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی جن کو یہ سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھو، یہ سپاہیوں کو بھی پنش دی جاتی تھی. اس طرح کی بندے پہ یا اس طرح کی ڈیوٹی کرنا یہ سپاہیوں کو بھی پنش دی جاتی تھی. پھر ایک طرح کی گھٹیا قسم کی شراب دی جاتی تھی تاکہ وہ اسے پئیں اور اپنے حواس کو کیا کر دیں؟ کھو دیں، اور بس چپ چاپ سن ہو کر وہ ڈیوٹی کرتے رہیں. تو وہ شراب وہاں، وہ جو سرکہ لکھا وہ شراب وہاں پڑی تھی. تو کسی نے وہ کیا کیا کہ جب اس نے سوچا کہ پیاس کی بات کرا تو اس نے اس کو جلدی پانی نہیں دیا بلکہ کیا کر دیا؟ سرکہ دے دیا. وہ شراب گھٹیا قسم کی شراب دی. تو یسوع مسیح نے لکھا چکھ کر اسے پینا نہ چاہ. دراصل یسوع نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو دکھ، یہ جو پروسیس ہے، اس کو میں یہ سب پی کر، ایک گھٹیا سی جو شراب ہے پی کر اپنے آپ کو پرسکون کر لوں کہ اب ٹھیک ہے، اب میں نے اسٹیروئڈ لے لیا، اب میں بس کوئی بات نہیں، اب میرے بدن کو کون سا دکھ کوئی نہیں، کیونکہ یہ سن پڑ جانا ہے. لکھا چکھ کر اسے پینا. ایک ایماندار کے لیے آج سوال ہے، کون سی راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جیسے پلاطوس نے کیا کہ بہت سارے بیچ میں سٹیپ بنائے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، دکھوں میں سے بھاگنے کے لیے؟ ایک ایماندار دکھوں سے بھاگ نہیں سکتا. ایک ایماندار ہر روز صلیب اٹھانے کے بغیر چل نہیں سکتا. ایک ایماندار مقدسی ہر روز معاف کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک ایماندار خدا کا بیٹا اور بیٹی ہر روز محبت کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر روز تحمل کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر روز برداشت کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. جب وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر گھٹیا معیار زندگی نہیں اپنایا جا سکتا. پھر ایک ایماندار جو ہے وہ چکھ تو سکتا ہے لیکن وہ اسے پی نہیں سکتا، کیونکہ
اس کو پینے سے حواس اپنے کنٹرول سے باہر ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ اب کوئی بات نہیں، میں اس لیے دکھ برداشت کروں. چونکہ بہت سارے لوگوں کی بات ہے کہ وہ شراب یا سگریٹ یا نشہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی کا غم بلا رہا ہوں، میرے ساتھ فلاں شخص نے بے وفائی کی، اب شراب میں اس لیے پی رہا ہوں، فلاں شخص نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، فلاں شخص نے میرے ساتھ برا کیا، میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میں نشہ کرتا ہوں تاکہ اپنے حواس کو کچھ ٹائم کے لیے خالی کر دوں اور مجھے اس کا اثر نہ ہو، میں کسی اور دنیا میں گم ہو جاؤں. ہمیں ایک ایماندار کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ صلیب پر ہے تو اسے یہ تو کہنے کی اجازت ہے کہ وہ پیاسا ہے، اسے پانی ملنا چاہیے، اسے پینا چاہیے، لیکن گھٹیا معیار زندگی نہیں. سو یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اسے چکھ کر اسے پینا نہ چاہ، بلکہ اس نے کہا کہ وہ سارے نوشتے جن کا پورا ہونا ضروری ہے وہ اسی طور سے پورے ہوں گے. اور ایک ایماندار کے لیے بھی بہت ساری پیشن گوئیاں نوشتے لکھے گئے ہیں اور ہمیں ایک ایماندار خدا پرست شخص کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا پورا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں کوئی بھی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو دنیا کے مشابہ نہیں بنا سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ دنیا کا کوئی سٹائل، کوئی دنیا کی بات لے لوں تاکہ لو جی میں فلاں دکھ میں پریشانی میں ایسے کر رہا تھا، وہ فلاں بھی تو کر رہا تھا اس لیے میں کر رہا. ہم ایسا نہیں کر سکتے. سو یسوع مسیح نے اسے پینا نہ چاہا. چھٹے پوائنٹ پہ آتے ہیں، چھٹا کلمہ تمام ہوا، انگلش میں لکھا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا. چھٹا کلمہ یوحنا ہی کی انجیل میں 19ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں لکھا. کوئی بھی بلند آواز پڑھ دے. یوحنا کی انجیل 19واں باب 29ویں اور 30ویں آیت. وہاں سکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، اور انہوں نے سکے میں بھگوئے ہوئے پنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ میں لگایا. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. آمین. یہاں لکھا ہے ایک جگہ پہ لکھا پیا، ایک جگہ پہ لکھا اس نے نہ پیا. دراصل اس نے نہیں پیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا چیز تھی. سو یہاں یسوع مسیح کہہ رہا کہ تمام ہوا. کیا تمام ہوا؟ کیا تمام ہوا تھا اس وقت؟ ابھی ہم نے تب اسی بات اسی حوالے کے پہلے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ تمام نوشتوں کا پورا ہونا اسی طریقے سے ضروری ہے، نوشتہ پورا ہوا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا. کیا تمام ہوا؟ متی کی انجیل میں لکھا ہے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں شریعت کو، تورات کو، زبور کو، صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اے ایماندار مقدس لوگوں، آپ کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کر دیا. آپ کے لیے اس نے زبور کی ساری پیشن گوئیوں کو پورا کیا. آپ کے لیے اس نے نبیوں کے سارے صحیفوں کو پورا کیا. آپ کے لیے اس نے جان کے کام کو پورا کیا. آپ کے لیے اس نے محبت کے پیغام کو پورا کیا. آپ کے لیے اس نے معافی کے پیغام کو پورا کیا. آپ کے لیے اس نے جسمانی ساری باتوں کو، خواہشات کو جو اتنی زیادہ اپ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتے، اس نے پورا کیا. اس نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، یہ اس نے پورا کر کے دکھایا. اس لیے اس نے کہا کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، تمام ہو گیا. اب آپ کے لیے رہ کیا گیا؟ ایک ایماندار کے لیے کیا رہ گیا؟ گڈ فرائیڈے رسم کے طور پر منانا رہ گیا؟ کہ ہر سال گڈ فرائیڈے منانا رہ گیا؟ کہ ہر روز ہر سال جو ہے صرف رسم ادانا رہ گیا؟ نہیں، بلکہ ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرنا رہ گیا. ہمیں اپنی روح، جان، بدن کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ روح القدس کے حوالے کرنا. بس یہ رہ گیا. ہمارے لیے صرف ایمان رکھنا رہ گیا. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہمارے لیے اس نے سب کچھ پورا کر دیا. آج آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آج آپ کو
सलीब पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको उस तरीके से कोड़े खाने की ज़रूरत नहीं, आज आपको अपना खून बहाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सब कुछ पहले ही कर दिया गया है। और अगर ईमान से हम पौलुस की तरह ये कहते हैं कि मैं उसके साथ मसलूब हुआ, तो फिर आप भी ये सब कुछ शामिल हैं इसमें, आप भी इसमें शामिल हैं। सो यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, नविश्तों का पूरा तमाम हुआ, वो सारी बातें जो मेरे हक़ में, मेरे बारे में लिखी गई थी, वो क्या हो गई? पूरी हुई। सो सातवीं और आखिरी दफ़ा यीशु मसीह ने बात की, और वो क्या की थी, जिसके बारे में हम अभी रूटीन में ये सिलसिला चला रहे हैं। उसमें लिखा है लूका की इंजील 23वें बाब की 44 और 46वें आयत में लिखा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने दम दे दिया, जान दे दी। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो मैंने बात शुरू की थी रोमियो के ख़त से कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को किसके हवाले किया? खुदा के हवाले किया। और ज़रूर है कि हम भी अपने आप को, अपनी रूह जान बदन को रूह कुद्स के क्या करें? हवाला करें। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हवाले करने का मतलब मखसूस है, लेकिन मखसूस का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम पास्टर बन जाए, मखसूस हो जाए, हम कोई एल्डर मखसूस हो जाए, हम कोई मुबशर मखसूस हो जाए, हम कोई चर्च की खिदमत के लिए मखसूस हो जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी रूह को किसके सुपुर्द करना? खुदा के। सो यीशु मसीह यहाँ एक नमूना दे रहा है, और वो कह रहा है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या पहले उसकी रूह किसी और के हाथ में थी? यीशु मसीह को एक दफ़ा, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि यीशु मसीह को जब पिलातुस की अदालत में खड़ा तो उसने कहा क्या तू मेरे साथ बोलता नहीं? मेरे पास इख्तियार है। आज जो हमें देखा कि क्या इख्तियार था उसके पास। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। मुझे अपनी जान लेने का और उसे देने, दोनों का इख्तियार है। सो यीशु मसीह यहाँ पे एक यहूदी जो रवायत थी, हर यहूदी बच्चा हर रोज़ ये दुआ करता था और कहता था कि मैं ऐ सच्चाई के खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। दरअसल वो ये समझते थे कि अभी हम सोने लगे हैं और अगले दिन पता नहीं हम जागेंगे या नहीं जागेंगे, इसलिए हम सोने से पहले अपनी रूह खुदा के हवाले। सो एक यहूदी बच्चा जो इस वक्त कलाम को पूरा कर रहा है, जो इस वक्त दुनिया का कफारा दे रहा है, वो इस वक्त भी अपने बचपन की बात नहीं भूला, और वो कह रहा है कि उसको पता था कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब दरअसल मैं आराम में दाखिल होने जा रहा हूँ, अब दरअसल मैं फिरदौस में शामिल हूँ, और अब से इब्ने आदम बाप की दाहिनी तरफ बैठने जा रहा है। तो उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसकी रूह उसके पास ही थी। आज एक ईमानदार, एक मुकद्दस को ये चाहिए कि वो हर रोज़ ये कहे पाक रूह खुदा ऐ आसमानी बाप यीशु जी मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपनी रूह अपने हाथों में सौंपता हूँ। और उसके बाद उसने क्या किया? दम दे दिया, जान दे दी। और आज एक ईमानदार जब वो अपनी रूह कुद्स के हवाले कर देता है, जब अपनी रूह जान बदन को खुदा के हवाले कर देता है, तो फिर वो ज़िंदा नहीं बल्कि मसीह ज़िंदा है। सो ज़रूर है कि ईमानदार हर रोज़ कहे कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो आज जो गुड फ्राइडे का दिन है, ये महज रस्म नहीं है, ये महज कोई दिन ये नहीं कि हम उन बातों को जानें, बल्कि आज ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी पर अप्लाई होती हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मसीह हम में और हम मसीह में हैं, हम मसीह के बगैर कुछ नहीं। सो जो कुछ यीशु का है वो हमारा है, और जैसा अंगूर का दरख्त है वैसे उसके साथ जुड़ी हुई डालियाँ भी हैं। सो ज़रूर है कि हम किसके हवाले करें। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को खुदा के हवाले किया। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और
یہودا اسکریوتی نے لالچ میں آ کر اپنے استاد شاگرد کو، اپنے استاد کو، اپنے آقا کو سردار کاہنوں کے حوالے کر دیا، اور سردار کاہنوں نے حسد میں آ کر، جیلسی کی وجہ سے اسے کیا کر دیا، پلاطوس کے حوالے کر دیا، اور پلاطوس نے اپنا اختیار، اپنی حکومت، اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کی، بلکہ بزدلی کی ڈر کی وجہ سے اس نے اسے کیا کر دیا، سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اکثریت جیت گئی، اقلیت ہار گئی، جھوٹ جیت گیا، سچ ہار گیا۔ لیکن کیا ایسا بظاہر لگتا ہے سچ مچ ایسا ہوا؟ نہیں، بلکہ جیتا کون؟ سچ ہی جیتا، سچائی ہی آج اوپر ہے، آج محبت ہی فتح یاب ہے، آج فتح مندی ہی، آج وکٹری ہی، آج تحمل ہی جو ہے وہی اوپر ہے، آج برداشت ہی جیتی ہے، آج سچائی ہی جیتی ہے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ، لیکن حقیقت میں سچ ہی اوپر ہے، اور جھوٹ جتنا مرضی زور لگا دے، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا، تو آج ہی ہم اس کے ساتھ کہاں ہوتے ہیں؟ فردوس میں ہوتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔